बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्सा दिल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। उसने सीडी प्लेयर ऑन किया और दोनों हथेलियां सर के पीछे रखकर कुर्सी की पुश्त से सर टिका लिया। नजरें फैले आसमान पर टिका दी। चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे। चांदनी रातें, चांदनी रातें। चांद अपनी मुकम्मल गोलाई में मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट से फैली रोशनी ने आसमान का रंग गहरा सुरमई कर दिया था। चांद की मौजूदगी में तारे अपनी रोशनी का इजहार धीमे धीमे मुस्कुराहटें बिखेर रहे थे। अंबर के आखिर में हवाएं पानियों का एहसास लिए सर्द महसूस हो रही थीं। सारी कायनात इससे किसी जादू के ज़ेरे असर लग रही थी और इसी कायनात के एक हिस्सा अक़दस में तैमूर अपने टेरेस फ्लैट की टेरेस पर मखसूस कोशे में बैठा इस फसूखेज़ फ़ज़ा को मना रहा था। ऐसे कैफियत और पुरकैफ माहौल में हमेशा इसका दिल किसी के साथ मिलकर चांद की मुस्कुराहट का जवाब देने के लिए मचलता था, लेकिन बस सर्द सी खुशबू महसूस करते हुए इसे अपने तन्हा होने का शिद्दत से एहसास होता था। ऐसी रातें वो टेरेस पर जाकर गुजारता था। ऐसी तन्हाई में अपने आप अधूरा नामुकम्मल लगता। बकौल भाभी घर इसका साथ देने की हद तक अभी कोई दीवाना नहीं था। ऐसे में इसे घर वालों की बेहिसी के साथ शहर में बसने वाले तमाम लोगों से भी शिकायत हो गई थी। आज भी वो चांदनी से अपने हिस्से की रोशनी अपनी बसातों में उतार रहा था। कोई तो होगा मेरी तरफ आएगा, ये रात मनाएगा मेरी तरह। क्या सारा शहर ही सेंसलेस हो गया है? किसी को इन खूबसूरत रातों की सरगोशियां सुनाई नहीं देती जैसे ये मुझे कहती हैं, आओ हमें महसूस करो, हमें मनाओ। ये सारा हुस्न किसी को अट्रैक्ट करता है। सोचते सोचते से अचानक दिलकश ख्याल आया था, क्यों ना इसे जगाया जाए। रेस्ट वॉच पर नजर डाली तो 1:30 बज रहे थे। इसने टेबल पर रखे अपने पैर समेटे और मोबाइल उठाकर दिलकशा के घर का नंबर मिलाया। दिलकशा रात में मोबाइल ऑफ रखती थी, ये बात वो जानता था। इसे तवक्को थी कि दिलकशा की नींद में ऊँगती जूमती आवाज आएगी। हेलो आवाज में नींद का शायबा तक न था। हेलो दिलकशा, मैं अक़दस और इस वक्त डिस्टर्ब करने पर सॉरी भी कहना चाहूंगा। दूसरी तरफ खामोशी थी। इसकी उम्मीद तो हरगिज नहीं थी। ऐसे मौकों पर वो छूटते ही शुरू हो जाती थी। सॉरी मिस्टर अक़दस, रॉन्ग नंबर। इधर से कहकर फोन रख दिया गया था। अक़दस ने अब गौर किया, इस तरफ गीत बज रहा था बहुत हल्के सुरों में। चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो, आप मौसम की मुनासबत से बहुत खूबसूरत गीत सुन रही हैं। अक़दस ने बात बढ़ाई थी। और आप भी, मुख्तसर जवाब आया। आपका ज़ौक़ काफ़ी अच्छा है। अक़दस को लगा भी इसकी तरह किसी से बात करने के लिए बेचैन है। ये मेरा नहीं, रेडियो वाले का ज़ौक़ है। वो हल्के से हंसी थी। क्या आप ऐसी रातें हमेशा यूं एंजॉय करती हैं? इसने दिल में शुक्र अदा किया कि दिलकशा का नंबर नहीं लगा था। हाँ, अगर घर में सब सो गए हों तो वो बहुत धीमी आवाज में बोल रही थी। क्या आपको तन्हाई पसंद है? मेरा ख्याल है अगर इस माहौल में आपके साथ कोई हो तो फिर क्या कहने। नहीं, मैं तन्हाई पसंद नहीं हूँ, हालांकि तन्हा हूँ। वो फिर धीरे से हंसी थी। सब जागते हैं तो ऐसे बेहंगम शोर होता है कि खूबसूरत रात की सरगोशियां मौतम हो जाती हैं। अक़दस को अनजानी सी खुशी का एहसास हुआ था। अभी क्या कर रही थी आप? अक़दस नहीं चाह रहा था कि वो फोन रखे। रेडियो सुनने का मुझे बहुत शौक है। अभी भी मैं वही सुन रही थी, चाय के साथ गाना सुनते हुए चांदनी रात का मजा ले रही थी। क्या पूरी रात यूं ही मजा लेने का इरादा है? रेडियो पर प्रोग्राम 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाएगा और इसके बाद मैं भी सब समेट कर चांद को शब बखैर कहकर सो जाऊंगी। अक़दस ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसकी उजलत भरी आवाज उभरी थी। मैं रखती हूँ अब, अल्लाह हाफिज, शब बखैर। इससे कबल कि अक़दस कुछ समझ पाता वो फोन रख चुकी थी। अक़दस ने मोबाइल कान से हटाकर मोबाइल को हैरत से देखा था, फिर इसे टेबल पर डाल दिया। इतनी बातें करने से पहले मुझे इसका नंबर ले लेना चाहिए था, इसका नाम पूछना चाहिए था। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और इसके अचानक फोन रख देने पर अफसोस हो रहा था। वो वापस पहले वाली पोजीशन में दराज हो गया था। आसमान पर नजर पड़ते ही इसके लब मुस्कुराने लगे थे।
تو مسٹر اقدس تیمور ثابت ہوا کہ شہر میں سب سینسلیس نہیں ہیں۔ کتنی دیر تک وہ انجانی لڑکی کے ساتھ ہوئی گفتگو دل میں دہراتا رہا اور رات کے ساتھ مدہوش ہو رہا تھا۔ وہ چونکا اس وقت جب روڈ پر کار کے ہیڈ لائٹس چمکے اور ہارن کی آواز آئی تھی۔ کار بلڈنگ کے گیٹ میں داخل ہوئی تو اسے یاد آیا آج ارشد بھائی رات میں لوٹنے والے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی امامہ بابی سویٹر پہنے شال لپیٹے حاضر تھیں۔ ٹائم دیکھو ذرا، صبح آفس نہیں جانا کیا تمہیں؟ انہوں نے سی ڈی پلیئر آف کیا تھا۔ رات بھی ختم ہو رہی تھی۔ اب تو کچھ دیر سو جاؤ، پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے تمہیں سردی میں ٹھٹھنے اور نیند برباد کرنے میں۔ وہ یوں ہی بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ انہوں نے اس کے پیر ٹیبل سے اٹھا کر نیچے کیے تھے۔ تمہارے بھائی محترم آ چکے ہیں، انہوں نے ہی تمہیں کمرے میں سلا کر آنے کا حکم دیا ہے۔ میں بھی وہی سوچ رہا تھا کہ آپ اتنی سردی میں اس طرف کیسے آ گئیں۔ اس کا کمرہ سب سے آخر میں تھا، جہاں آگے کھلی ٹیرس پر ڈھیر سارے پودے بھی تھے، جن کی وجہ سے اس وقت ٹھنڈ کا احساس زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ امانہ بابی کو عام دنوں میں بھی رات کو ٹھنڈ لگتی تھی، پھر تو یہ موسم سرما تھا اور وہ مصنوعی آہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ پوز تو ایسے مار رہے ہو جیسے بہت ظلم ہو رہا ہے تم پر۔ پھر انہوں نے اسے کمرے میں پہنچا کر ہی دم لیا تھا، بستر پر لٹا کر لائٹ آف کر کے ہی دم لیا تھا۔ ارشد اور اقدس دو بھائی ہی تھے۔ والد کا پرانا کنسٹرکشن کا کاروبار تھا، جیسے دونوں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کئی گنا زیادہ بڑھا دیا تھا۔ اگلے دن آنکھ کھلتے ہی اسے پہلا خیال اس لڑکی کا آیا تھا۔ کیا اس نے بھی آنکھ کھلتے ہی مجھے سوچا ہوگا؟ اس نے سوچا اور اسے پھر نئے سرے سے اس کا نمبر اور نام نہ پوچھنے کا افسوس ہونے لگا۔ بستر سے اٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی کا رخ اپنی طرف کیا تو سارا افسوس اور سستی ہوا ہو گئی تھی۔ تیار ہو کر کچن میں آیا تو وہاں مانی اور بابی کی کسی بات پر بحث ہو رہی تھی۔ گڈ مارننگ، وہ دونوں کے قریب آیا تھا۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، بابی نے جتانے والے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کلائی سے بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فضول ہے، میں شرمندہ ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں تو تمہاری بیوی ہی سیدھا کرے گی۔ وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ ان کا کچن کافی کشادہ تھا، جس کا ایک حصہ بطور ڈائننگ روم استعمال ہوتا تھا۔ تم اسکول نہیں گئے آج؟ وہ مانی کو لے کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرا اسکول ٹائم چینج ہو گیا ہے، اب میں صبح جاؤں گا اور 12 بجے واپس آ جاؤں گا۔ وہ کرسی پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا، رازداری کے انداز میں اسے آگے جھکنے کا اشارہ کیا۔ اقدس نے قدرے بے جھجک کان اس کے آگے کیے تھے۔ آپ آج آفس مت جاؤ چاچو، ہم دونوں مل کر شاہ رخ کی فلم دیکھیں گے۔ ٹیوشن ٹیچر بھی تھوڑی دیر میں آگے آ کے پڑھا کر چلی جائیں گی۔ وہ پورا پلان بتا کر بیٹھا۔ شاید فلم کو کر ہی بابی اور مانی کی بحث ہو رہی تھی۔ فلم کو لے کر ہی بابی اور مانی کی بحث ہو رہی تھی۔ بیٹا، آپ کی جو ہٹلر نما ماما ہے نا، وہ کبھی بھی یہ عیاشی نہیں کرنے دیں گی۔ ہاں، کارٹون فلم یا کوئی اور بچوں کی فلم تم دیکھ سکتے ہو۔ نہیں، شاہ رخ کی ہی فلم دیکھنا ہے، کارٹون وارٹون تو نہیں۔ مانی نے منہ بنایا تھا۔ آپ کوشش تو کریں، اس نے ایک بار پھر التجا کی۔ بیکار ہے پارٹنر۔ اقدس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ لنچ لوگے یا ناشتہ؟ بابی نے ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ ماں کو قریب پا کر مانی اب آنکھوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ سیانے کہہ گئے ہیں کہ نیند سے جاگنے کے بعد ناشتہ کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی منطق سیانے کے سر پر ڈالی تھی۔ مانی بیٹا، تمہاری ٹیچر آ گئی ہیں۔ امی کچن میں داخل ہوئیں۔ ماشاءاللہ ناشتہ ہو رہا ہے۔ اقدس پر نظر پڑتے ہی وہ شروع ہوئی تھیں۔ وہ سر کھجانے لگا۔ یہ کھانے کا وقت ہے بیٹا، تمہاری یہ عادتیں رات کے تک جاگنا بند کرنے کا بندوبست جلد ہی کرنا پڑے گا۔ پھر وہ مانی کو مخاطب کرتے ہوئے بولیں، جاؤ بیٹا اسکول بیگ لے کر آؤ۔ مانی اسے اشارہ کرتا ہوا چلا گیا۔ اپنی عادتیں بدلو اقدس، یہ راتوں کو جاگنا دن بھر کا روٹین خراب کرتا ہے، اس سے تمہاری صحت پر بھی اثر پڑے گا۔ اس کے بغل والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کرسی پر بیٹھتے ہی ان کی نظر کچن کے دروازے سے باہر ہال میں کھڑی مانی کی ٹیچر پر پڑی تھی۔ ارے نکوش، تم بیٹھ جاؤ، ابھی تک کھڑی ہو، مانی بیگ لے کر آ رہا ہے۔ امی کے کہنے پر اقدس نے بھی ادھر دیکھا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے کچن کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، تو محترمہ سب سن چکی تھیں۔ امی ہمیشہ کی طرح اسے لیکچر دینے لگیں اور بابی مانی کی ٹیچر سے باتیں کرنے چلی گئی تھیں۔ وہ بہت زیادہ رومانٹک اور قدرت کے نظاروں سے بہت قریب تھا۔ اس کی دوستیاں کئی لڑکیوں سے تھیں، کالج کے زمانے میں اور اب بھی، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے زندگی میں شامل کرنے والی لڑکی اب تک نہیں ملی تھی۔
امی پچھلے 2 سالوں سے اس کی شادی کے لیے کہہ رہی تھیں اور وہ انہیں ٹالتا جا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آج تک کسی ایسی لڑکی سے نہیں ملا جس کے لیے اسے لگے کہ تمام زندگی اس کے نام کر دے۔ دلکشا کے گھر سے اس کے پرانے تعلقات تھے۔ امی اور بھابھی کو وہ خوبصورت لڑکی پسند بھی بہت تھی۔ وہ دونوں چاہتی تھیں کہ اقدس اس کے لیے مان جائے۔ اقدس سے اس کی دوستی بھی بہت تھی۔ بھابھی کے بہت اصرار پر اس نے ان سے کہا کہ وہ دلکشا کے لیے وہ اپنا ایسا محسوس نہیں کرتا۔ ایسی لڑکی کی چاہ ہے جو اس کی طرح دل رکھتی ہو، قدرت کی ہر چھوٹی بڑی رنگینی کو محسوس کرتی ہو، دل کی ہر دھمک کو پڑھ سکتی ہو۔ دل کے موسم ہوں یا دنیا کے موسم ہوں، ہر موسم کی آہٹ پر سرگوشی سے باخبر ہو۔ بابی نے بھی اس کی بات سن کر کہا تھا، تم آدھے پاگل ہو چکے ہو اقدس، میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گی۔ بیل بجانے پر دلکشا کی کزن نے دروازہ کھولا۔ دلکشا اقدس نے پوچھا، ہاں آپ آ جائیں۔ اس نے ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ کون ہے اکس؟ پیچھے سے دلکشا کی آواز آئی۔ اقدس نے اندر آ کر اسے سلام کیا۔ میں تمہیں ہی فون لگا رہی تھی۔ اس نے سلام کا جواب دے کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ میری اسکول کے زمانے کی سہیلیاں آ گئی تھیں، وہ دونوں ابھی گئی ہیں، تم ویٹ کر لو پلیز، بس تھوڑا وقت لوں گی تیار ہونے میں۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی اور ان دونوں کو کامن فرینڈز کی شادی میں جانا تھا۔ تھوڑا وقت، صرف 15 منٹ، تم بیٹھو اکس پلیز، تب تک اقدس کو کافی بنا دو۔ وہ باری باری دونوں سے کہہ کر واپس مڑ گئی تھی۔ آپ بیٹھیں۔ اسے کھڑا دیکھ کر اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ کئی دنوں سے دلکشا کو دینے کے لیے جاوید اختر کی ترکش اس کی کار میں رکھی تھی۔ کار سے نکلتے ہوئے آج وہ یاد سے اسے ساتھ لایا تھا۔ اس کی ود کردانی کرتے ہوئے اس کے ذہن میں فون والی لڑکی چلی آئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل نکال کر دلکشا کے گھر کا نمبر لگایا۔ اس کے سائیڈ میں تپائی پر رکھا فون بجنے لگا۔ اسی وقت دلکشا کی کزن ٹرے لے کر اندر آئیں۔ اس نے عجلت میں ٹرے اقدس کے سامنے کافی ٹیبل پر رکھی اور فون اٹھا لیا۔ اقدس نے فوراً فون کٹ کیا۔ ہیلو ہیلو کٹ گیا۔ وہ ریسیور رکھ کر مسکرائی۔ کافی چمک ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اقدس بھی رسماً مسکرایا۔ ٹی وی آف کر کے اس نے ٹائم دیکھا۔ 12:15 ہو رہے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر ٹیرس پر آیا تھا۔ یہ اس کا فیورٹ گوشہ تھا۔ کیبن کے مختصر فرنیچر کے ساتھ ڈھیر سارے پودے تھے۔ کئی قسم کے پھولوں کی ملی جلی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ بری طرح اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نمبر پر لگا کر فون کان سے لگایا۔ پوری بیل ختم بھی نہ ہوئی تھی، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے دوبارہ ٹرائی کیا، پھر وہی ہوا۔ 7ویں بار اس کی مراد بر آئی تھی۔ ہیلو، وہ بے شک وہی تھی۔ مارے خوشی کے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ ہائے، میں اقدس، پلیز فون نہیں رکھنا آج۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ نمبر ملا ہوا ہوتا تو اتنے دن انتظار نہیں کرتا۔ آج بھی میں نے دلکشا کا نمبر ہی لگایا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ اس دن آپ نے اتنا اچانک فون کیوں رکھ دیا تھا؟ ارے آپ کی کسی دلکشا سے بات کرنا چاہتے ہیں جو میں نہیں ہوں، پھر بھی میں نے اتنی دیر آپ سے پتہ نہیں کیسے بات کر لی، اور دیکھیں آج بھی آپ نے دلکشا کو ہی فون لگایا ہے، مطلب آپ کو ان سے بات کرنی ہے؟ نہیں، میں نے آج آپ سے بات کرنی ہے۔ کیسے؟ دلکشا کو فون لگایا ہے، لیکن آج تو چاند رات نہیں ہے، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ صرف چاندنی راتوں میں ہی دلکشا کو فون کرتا ہوں؟ اس نے سیاہ آسمان پر نظر ڈالی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ رانگ نمبر پر ہی چاندنی رات میں ہی بات کرتے ہوں۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ ہنسا۔ وہ تو میں دیکھ رہی ہوں۔ میں آپ سے دوستی کا خواہش مند ہوں، جس کے لیے مجھے آپ کا نام اور صحیح نمبر چاہیے۔ ادھر سے پھر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ہیلو اقدس، آپ وعدہ کریں میری ایک بات مانیں گے تو مجھے آپ کی دوستی قبول ہے۔ وہ رک کر بول رہی تھی۔ وعدہ؟ وہ بلا سوچے سمجھے جھٹ بولا تھا۔ آپ نہ میرا نام پوچھیں گے نہ صحیح نمبر۔ اب خاموش رہنے کی باری اقدس کی تھی۔ ہیلو اس کی آواز میں بے قراری تھی۔ اس طرح دوستی کس طرح قائم رہے گی؟ اس دن آپ کا فون لگنا اتفاق نہیں تھا، اور نہ ہی آج کے اتفاق ہے۔ قسمت سے ہماری دوستی ہماری پہچان ہونا تھی، اور اسی طرح ہونا تھی آگے بھی۔ ہماری دوستی اللہ اور اس کی لکھی گئی تقدیر کے حوالے کر دیں۔ لیکن میں تم سے بات کیسے کروں گا؟ پتہ ہی نہیں چلا وہ پریشانی میں آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ آپ اسی طرح دلکشا کا نمبر ٹرائی کرتے رہنا، انشاءاللہ میرا نمبر ضرور لگ جائے گا۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ نام جانے بغیر تمہیں کیا پکاروں؟ اسے یہ عجیب و غریب شرط سمجھ نہیں آئی تھی۔
یہ تو کوئی مشکل نہیں، آپ کو اجازت ہے، مجھے کسی بھی نام سے پکاریں۔ اسے لگا ادھر وہ مسکرا رہی ہے، آئندہ کبھی تمہارا نمبر ملا ہی نہیں تو میں تمہیں دیکھوں گا۔ اس کا خوف زبان پر آ گیا تھا۔ ایسا ہوا تو میں آپ کو ڈھونڈ لوں گی۔ اس کے پر یقین لہجے پر اقدس کو خوشگوار حیرت نے آن گرا تھا، اور کوئی اور طریقہ یا راستہ نہیں ہے۔ اقدس نے ایک اور کوشش کی، میں آپ کو اپنا نمبر اور نام نہیں بتا سکتی، اس کی وجہ مت پوچھیں، ویسے بھی آپ میری بات ماننے کا وعدہ کر چکے ہیں، اس نے یاد دلایا تھا۔ اوکے، پرومس از پرومس۔ اس نے گویا ہار مان لی تھی۔ اچانک فون سے ٹوٹ ٹوں کی آواز آنے لگی۔ کٹ گیا۔ اقدس نے بے بسی سے موبائل کو دیکھا تھا۔ وہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ وہ دیکھتے ہی کتنا خوش قسمت ہوں میں۔ اگلی رات اس نے بہت ٹرائی کیا، لیکن ہر بار دلکشا کے گھر ہی فون لگا۔ اسی دوران کتنی بار اس نے اس کی عجیب و غریب شرط کے متعلق سوچا تھا، ایسی کیا مجبوری ہے اس کی۔ پہلی بار میں کی فون اس کے یہاں لگا، ہیلو، ادھر وہی تھی، تو ثابت ہوا کہ میں خوش قسمت ہوں، اس نے بشاشت سے کہا، اور آپ یوں ہی مایوس ہو رہے تھے اپنی قسمت پر رکھنے کے لیے۔ تمہیں پتا ہے میں نے کل دلکشا کے گھر والوں کو کتنا پریشان کیا؟ اس کی بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ ادھر ریڈیو چل رہا تھا۔ اچھا، کچھ اپنے متعلق بتاؤ۔ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ میں کیا بتاؤں؟ ایسا کرتے ہیں، کچھ آپ میرے بارے میں گیس کریں، کچھ میں آپ کے بارے میں اندازہ لگاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ مان گیا۔ تو شروع کریں۔ تم پڑھتی ہو، مطلب اسٹوڈنٹ ہو؟ کچھ پل سوچنے کے بعد اس نے کہا، ہاں، میں اردو ادب میں ماسٹرز کر رہی ہوں۔ گریٹ، پھر تو تمہیں شاعری سے لگاؤ ہوگا۔ بالکل ہے، میں دن بھر میں کچھ نہ کچھ پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ لڑکیوں کی طرح تمہیں بھی پروین شاکر بہت پسند ہوں گی۔ پسند تو ہیں، لیکن سب سے زیادہ مجھے فیض غالب اور اقبال پسند ہے۔ ماشاءاللہ، تمہاری تو ابو کے ساتھ خوب جمے گی۔ اس کی بات پر وہ ہنسنے لگی۔ تم گھر میں سب سے بڑی ہو؟ وہ سوچ کر بولا، بڑی نہ چھوٹی، میں اکلوتی ہوں۔ تمہیں چاندنی راتیں، خوبصورت موسم، بلکہ قدرت کی ہر رنگینی اچھی لگتی ہے؟ ہاں، میرے خیال میں تو یہ سب ہر کسی کو اچھا لگنا چاہیے۔ یہ تمام ہمیں کچھ نہ کچھ پیغام دیتے ہیں، ہم سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ میرا تو دل کرتا ہے میں بھی انہی سب کا حصہ بن جاؤں، قدرت کے نظاروں میں گم ہو جاؤں، وہ کہہ رہی تھی، اور اقدس کو عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ اچھا، اب تم میرے بارے میں بتاؤ۔ آپ پڑھائی ختم کر چکے ہیں؟ ہاں، آرکیٹیکٹ کی ڈگری لینے کے بعد میں نے MBA کیا ہے۔ آپ گھر میں سب سے چھوٹے ہیں؟ نہیں، میرا بھتیجا مانی سب سے چھوٹا ہے۔ آپ بہت زیادہ رومانٹک ہیں۔ وہ ہنس کر بولی، یہ تمہیں کیسے پتا؟ لڑکیوں کو کہاں چاندنی راتیں اور ایسی راتوں میں کسی کے ساتھ کی لڑکوں کو کہاں چاندنی راتیں اور ایسی راتوں میں کسی کی خواہش ہوتی ہے، بشرطیہ یہ کہ وہ بہت زیادہ رومانٹک ہوں۔ اور کچھ بتاؤ۔ آپ اکثر تنہا رہنا پسند کرتے ہیں؟ تنہا رہنا پسند نہیں ہے، لیکن ایسی کمپنی جس کو آپ کی بات سمجھ نہ آئے، نہ آپ کے احساسات، اس سے تنہا رہنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو قدرت کا ہر نظارہ کچھ کہتا محسوس ہوتا ہے؟ اقدس نے ہنکارا بھرا، اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ بالکل یہی جملہ کسی سے کہہ چکا تھا۔ بس اب یہ گیم ختم کریں، اوکے؟ کیا میں تمہیں دن میں فون کر سکتا ہوں؟ اقدس نے پوچھا۔ ہاں، بالکل۔ نہیں، وہ جھٹ بولی، آپ فون رات میں 11 کے بعد ہی کریں ہمیشہ۔ تمہاری شرط بڑی عجیب اور کڑی ہے، اقدس نے شکایت کی۔ اب میں رکھتی ہوں اقدس، شب بخیر۔ اس کے سمجھنے سے پہلے ہی کھٹ ٹک کی آواز کے ساتھ فون کٹ گیا۔ اقدس نے ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ مانی بیٹا، آپ کا دوست آیا ہے، بھابی نے آ کر اطلاع دی تھی۔ جاؤ اس کے ساتھ نیچے گارڈن میں کچھ دیر کھیل آؤ۔ آج تو اتوار تھا۔ اقدس اور مانی گیم کھیل رہے تھے۔ میں پورے 2 گھنٹے کے بعد آؤں گا۔ مانی کو ایسی آزادی چھٹی کے دن ہی ملتی تھی۔ وہ فوراً تیار ہو گیا تھا۔ بھابی کے کچھ کہنے سے پہلے وہ بھاگ گیا، اور تم سے مجھے خاص کام ہے۔ مانی کے جانے کے بعد وہ اقدس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کہیں وہ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے ان کی طرف مڑ گیا۔ امی اب تمہارا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں؟ تمہاری کوئی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ دلکشا کے لیے ہاں کر دو۔ وہ اس کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھیں۔ بھابی، اگر میری زندگی میں کوئی لڑکی ہوتی تو آپ سب کو کب کا اس سے ملوا چکا ہوتا۔ رہی دلکشا تو وہ بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن وہ نہیں ہے۔ اس نے پہلے کبھی کئی بار کی ہوئی بات دہرائی تھی۔ یہ میں سالوں سے سنتی آ رہی ہوں، اب اور نہیں۔ یہ بالکل مناسب وقت ہے تمہاری شادی کے لیے۔ تم نے اتنے سال انتظار کیا، اگر تمہیں ملنا ہوتا تو تمہاری آئیڈیل لڑکی کب کی مل چکی ہوتی۔ تم ساری زندگی کو اس کے انتظار میں نہیں گزار سکتے۔ امی،
اسی سال کسی بھی قیمت پر تمہاری شادی سے فارغ ہونا چاہتی ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ اپنے انتظار اور اپنی تلاش کے لیے اس سے سالوں سے گھر والوں کو لٹکا رکھا تھا اور مزید انتظار کروانے کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر دلکشا نہیں تو کوئی اور لڑکی، تم ہاں تو کرو، ہم تلاش شروع کرتے ہیں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ بولی، ٹھیک ہے بھابھی، آپ لوگ جیسا چاہیں، میں چند دنوں میں آپ کو دلکشا کے متعلق جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس نے ہار مان لی تھی۔ جیتے رہو، وہ شرارت سے بولی، میرے خیال میں تو وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پھر بھی تمہارے دل نہیں مانتا تو ہم اور لڑکیاں دیکھ لیں گے۔ لڑکیاں نہیں بھابھی، مجھے ایک ہی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس نے بشاشت سے کہتے ہوئے اپنا موڈ ٹھیک کرنا چاہا تھا۔ بھابھی کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا پروگرام تھا، لیکن اب اس کا بالکل موڈ نہیں تھا کہیں بھی جانے کا۔ بھابھی نے آج پہلی بار آئیڈیل کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا کوئی آئیڈیل ہے۔ کیا سچ میں میرا کوئی آئیڈیل ہے؟ مجھے تو بس میرے جیسے احساسات اور خیالات والے کی تلاش ہے۔ وہ خوبصورت ہو، لمبا ہو، چھوٹا ہو، کیسا ہو، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ ایک دوسرے سے مختلف خیالات اور احساسات رکھنے کے باوجود بھی کئی لوگ ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ محبت بھی تو کسی بہت پریکٹیکل بندے سے محبت ہو سکتی ہے، کیونکہ محبت کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ وہ بے قراری سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ تو کیا میری یہ ضد ہے؟ یہ انتظار، تلاش سب بیکار ہے۔ امی اور بھابھی کی بات مان لیتا تو شاید اب تک شادی ہو چکی ہوتی، میرے ساتھ وہ رہ کر میری طرح ہو جاتی میری بیوی بھی۔ وہ خود کو بہلانے کی کوشش میں زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ اس کی الجھن سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ ابو کے کلیکشن سے احمد فراز کی تنہا اٹھا لایا تھا۔ اس میں بھی اس کا دل نہیں لگا۔ اس نے فون کی طرف دیکھا، پھر وہ دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ وہ 6 بجا رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ خود کو دلکشا کے گھر کا نمبر ملانے سے روک نہیں پایا تھا۔ فون دلکشا کی ممی نے اٹھایا۔ اس نے دوبارہ ٹرائی کیا، پھر انہوں نے ہی اٹھایا۔ اس نے 3 بار پھر کوشش کی۔ آخر میں جب دلکشا کی ممی نے بلینک کال دینے والے کو کھری کھری سنانے کی شروعات کی تو اس نے ہار مان کر فون رکھ دیا۔ ہیلو، وہ شاید فون کے قریب ہی تھی۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا تھا۔ تمہاری وجہ سے آج میں نے دلکشا کے گھر والوں کو بہت تنگ کیا ہے۔ اس نے دل میں فون ملنے پر شکر ادا کیا۔ میں سوری سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ میری مجبوری ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، آج تمہارا ریڈیو خاموش ہے۔ اس نے خاموشی محسوس کی تھی۔ ہاں، پلگ ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے بتانے کی کوشش کی لیکن نہیں بنا۔ ٹھیک ہے، آج تمہیں میں ریڈیو سناتا ہوں، تم مجھے فریکوینسی بتاؤ۔ اس نے اسے FM سے فریکوینسی بتائی اور اقدس نے ریڈیو سیٹ کیا۔ تیرے بنا جیا جائے نا، بن تیرے بن ساجن، سانس میں سانس آئے نا۔ تھینک یو۔ اسے لگا وہ مسکرا رہی ہے۔ اور بتاؤ کیا آج دن بھر؟ اقدس نے بات بڑھائی۔ کچھ خاص نہیں، یونیورسٹی، وہاں سے گھر کے روٹین کے کام، کھانا اور نماز سے فارغ ہو کر تھوڑی اسٹڈی کی اور کچھ کرتی اس سے پہلے فون آ گیا۔ اس نے تفصیل بتائی۔ آپ کا دن کیسا گزرا؟ بس ٹھیک ہی گزرا۔ تمہاری ہابیز کیا ہیں؟ وہ اس کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ شوق تو میرے بہت سے ہیں، مطالعہ کا شوق تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ اس کے علاوہ گارڈننگ اور نئے نئے کپڑے بنوانے کا بھی شوق ہے۔ پہلے میں باتیں بھی بہت کرتی تھی، ابا جی کہتے تھے اس سے ایک ہی شوق ہے باتیں کرنے کا اور باتیں کرنا۔ پہلے اب باتیں کیوں نہیں کرتی؟ مجھے ابا جی سے ہی باتیں کرنا اچھا لگتا تھا، اور وہی تھے جو میری ہر الٹی سیدھی بات کو بہت توجہ سے سنتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میری زبان کی رفتار کم ہو گئی ہے۔ گھر میں بہت لوگ ہیں، لیکن مجھے کام سے زیادہ کسی سے بات کرنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ وہ بہت ہلکی آواز میں بات کر رہی تھی۔ سوری، میں یہ تکلیف دہ موضوع چھیڑ کر آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اقدس کو افسوس ہوا۔ سوری کی کوئی بات نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ ابا جی کے انتقال کے بعد سے اب آپ سے ہی میں اتنی باتیں کر لیتی ہوں۔ تم اداس ہو رہی ہو؟ نہیں، ابا جی کو یاد کرتی ہوں تو مجھے ان کے ساتھ گزارے خوبصورت دن یاد آتے ہیں۔ ان کی یاد مجھے اداس نہیں کرتی، مجھے ہر حال میں خوش رہنے کا درس دیتے تھے جو بھولنا نہیں چاہتی میں۔ کتنا عرصہ ہوا ان کی وفات کو؟ 1.5 سال۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اقدس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بات کرے، تو اسی سے بولا، کوئی بات تو کرو، آپ کو کون سا کلر پسند ہے؟ اس نے عجیب سوال کیا تھا۔ مجھے یلو کلر پسند ہے، اور تمہیں؟ رنگ تو مجھے سب اچھے لگتے ہیں، صاف ستھرا آسمان، جب اکا دکا بادل ڈلاتے ہیں تو وہ امتزاج مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اکثر فروری اور مارچ کے مہینے میں یہ منظر زیادہ نظر آتا ہے۔ وہ کچھ پل کے لیے رکی، ویسے مجھے گرے کلر کے تمام شیڈز اچھے لگتے ہیں، یہ بڑی ان یوزول پسند ہے، ورنہ اکثر لڑکیاں تو پنک، بلو اور اس قسم کے کلرز
پر مرتی ہیں۔ وہ خاموش رہی۔ اقدس کو لگا جیسے مسکرا رہی ہو۔ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ اقدس نے پوچھا۔ میں ملا کر کچھ 6-7 ہیں، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تم نے بتایا نہیں کہ تم اکلوتی ہو اور تمہاری دوست تھی تمہارے ابا سے تھی، اب وہ بھی نہیں ہے تو پھر تم بور ہو جاتی ہوگی۔ کچھ خاص نہیں، میں نے بتایا تھا نا کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے اور کتابوں سے دوستی رکھنے والا بندہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ ابا جی کا اب کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے اور اب تو میری بھی اپنی مختصر سی لائبریری بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کہ چاند، ستارے، جگنو، بادل، ہوائیں، پھول، پودے، ہر کوئی مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ کبھی بور نہیں ہونے دیتا۔ کیا آپ بور ہو جاتے ہیں؟ اکثر بور تو نہیں ہوتا ہوں، لیکن میرا موڈ ہر دوسرے پل بدلتا رہتا ہے اور یہ بدلتا موڈ دوسروں کو ضرور بور کرتا ہے۔ وہ ہلکے سے ہنسی تھی۔ آپ کے کیا شوق ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ سانس لے کر رہ گئی۔ شوق تو وہ بہت تھے۔ وہ سنہری دور پریکٹیکل لائف میں آتے ہی ختم ہو گیا۔ بائک کی لانگ ڈرائیو، سمندر کنارے گھنٹوں دوستوں کے ساتھ ہلا گلا، موسم کی مناسبت سے ملک کے مختلف حصوں میں گھومنا، بارش میں کرکٹ اور فٹ بال کھیلنا اب تو بس خواب ہو گیا ہے۔ دوست بھی اپنی اپنی زندگیوں میں بے حد مصروف ہو گئے ہیں۔ مہینہ 1.5 مہینے میں سب کی کوشش کر کے ایک بار سب ضرور ملتے ہیں اور ان دنوں کو دوبارہ یہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تو ابو کی وجہ سے مجھے بھی شاعری پڑھنے کا نیا شوق لاحق ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں بیٹھ کر راتیں منانا تو اب شوق سے زیادہ عادت بن گیا ہے۔ اقدس نے کہا، تم تو یونیورسٹی جاتی ہو، خوب انجوائے کرو۔ یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ کالج اور دوستوں کے ساتھ گزارے دن اچھے برے کھٹے میٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ بعد میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرے یہ بھی لاسٹ ایئر ہے، اس کے بعد مزید پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر آگے کیا کرنا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں تو کچھ نہیں سوچا۔ عموماً اس کے بعد شادی ہی ہوتی ہے لڑکی کی۔ شادی؟ وہ ہنسی تو اقدس کچھ کہنے سے پہلے اس کی آواز آئی۔ اچھا میں رکھتی ہوں اب، گڈ نائٹ۔ بہت زیادتی کرتی ہو تم دوست، اقدس نے بے چان فون کان سے ہٹا کر شکوہ کیا۔ دلکشاں مجھے کہہ رہی تھیں کہ ان کے گھر بلینک کالز بہت آنے لگے ہیں آج کل۔ وہ لوگ کالر آئی ڈی لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ 4 دن کی مسلسل ناکامی کے بعد اس کی آواز سنتے ہی اقدس شروع ہو گیا تھا۔ تم مجھے اپنا نمبر دے دو تاکہ اس پریشانی اور اس گناہ سے بچ سکوں جو میں انہیں تنگ کر کے کیے جا رہا ہوں، اور اپنا نمبر دے کر میں اپنی پریشانی میں اضافہ کر لوں۔ وہ بولی، کیا کبھی تمہارا دل نہیں کرتا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ اقدس کی آواز خود بخود دھیمی ہوئی تھی۔ کرتا ہے، لیکن میں نے کہا نا میں مجبور ہوں، میں وہ مجبوری نہیں جان سکتا۔ نہیں اقدس، یہ جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دے۔ ہماری قسمت میں ہوا تو ملنے کے راستے بھی خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں ایسا جلد سے جلد ہو۔ اقدس نے صدقے دل سے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ ریڈیو پر بجنے والے گیت کے بول صاف سنائی دینے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ خاموش ہو گئے ہیں؟ اقدس کی طویل خاموشی کو اس نے توڑا تھا۔ گیت کے بول سن رہا ہوں، بہت اچھے ہیں، مجھے یہ بہت پسند ہیں۔ کیا اس وقت آپ آسمان دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے سوال اکثر اچانک اور عجیب ہوتے تھے۔ بالکل دیکھ سکتا ہوں، بلکہ دیکھ رہا ہوں۔ اقدس نے نظریں چاند پر جما دیں۔ آج چاند بہت ہلکا ہے۔ انتظار کریں، ابھی ماہ کامل بن جائے گا۔ نہیں، تمہیں چاند کا گھٹنا بڑھنا کیسا لگتا ہے؟ اقدس کو لگا دونوں بیک وقت چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی نظریں محسوس ہو رہی تھی اسے چاند پر۔ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اگر چاند ہمیشہ ایک سا گلائی میں چمکتا رہے تو وہ بھی 14ویں رات کا سارا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ چھپے نہ تو پھر پہلی کے چاند کو ڈھونڈنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ نکلنا چھپنا اس کی زندگی ہے اور یہ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مصروف رکھتا ہے۔ 14 دن بعد تاریکی میں سب وہ ہلکی سی روشنی کی لکیریں چمکتی رہتی ہیں تو مجھے لگتا ہے میرے ساتھ آسمان کے تارے بھی بہت خوش ہیں اور اسی خوشی میں وہ زیادہ روشن نظر آتے ہیں۔ آسمان کا حسن ستاروں سے ہے اور ان ستاروں کی خوشی چاند کی سنگت میں۔ ان کی زندگی آدھی انتظار کرنے میں اور بقیہ خوش رہنے میں گزر جاتی ہے۔ اس کی اور ہماری زندگی میں بہت فرق ہے۔ ان کی زندگی 2 کیفیت میں گزرتی ہے اور ہماری زندگی میں انتظار اور خوشی کے علاوہ دکھ بھی ہوتے ہیں۔ ان کے انتظار کا صلہ لازمی اور یقینی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ سارے دکھوں سے آشنا ہوئے بنا ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ وہ رکی تو اقدس کو کسی شہر سے باہر آیا۔ تم خاموش کیوں ہو گئیں؟ کہتی ہو رہو، تمہیں سننا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ نے کبھی انتظار کیا ہے؟ میں شاید اس درد سے گزر رہا ہوں۔ کس کے منتظر ہیں؟ ہم اپنے سب کچھ ارد گرد موجود ہر رشتے سے شیئر کر سکتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے اندر کہیں کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم ان رشتوں سے کہہ نہیں پاتے۔
ایسا کچھ جو ہمیں ہر آسائش کے باوجود بے چین رکھتا ہے، ہر خوشی میں ایک بیکلی دیتا ہے۔ زندگی کے تمام میسر اور حاصل کے باوجود دل کا ایک حصہ، ایک گوشہ ایسا رہ جاتا ہے جس کے باہر ہماری خواہش اور خوشی تنہا کھڑی منتظر ہوتی ہے کہ وہ آئے اور یہ سب اس کا ہاتھ تھامے، اس ویران گوشے کو آباد کر کے زندگی کو مکمل کریں، ہمارے وجود کی تکمیل کریں۔ اس کے بغیر ہماری روح اچانک ویران لگتی ہے۔ وجود کا یہ خلا اکیلا پن خونی رشتوں اور دوستوں کی موجودگی کے باوجود قائم رہتا ہے۔ یہ ساری بے چینی، بیکلی اور اکیلا پن اس کی آمد سے ہی دور ہو سکتا ہے۔ میرا یقین ہے زمین پر آنے والی ہر زیرو اس کا انتظار کرتی ہے، لیکن ہر کوئی خوش نصیب نہیں ہوتا، اور یہی بات مجھے خوف زدہ کرتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا شمار بھی خوش نصیبوں میں ہوگا۔ اقدس رکا تو اس نے کہا آمین۔ اقدس نے دل کی گہرائیوں سے اسے اچانک یاد آیا، تم نے کہا تھا ہماری زندگی میں انتظار، خوشی اور دکھ تین کیفیت ہوتی ہیں، تم کس کیفیت سے گزر رہی ہو یہ چھوڑیں، آپ بتائیں کہ تم مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ اقدس کو اس کی بات ٹالنا برا لگا تھا، اس کی بات کاٹ کر بولا کیا ہم دوست نہیں ہیں؟ دوست ہی تو ہیں۔ وہ فوراً بولی میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ سے کیا کہوں، کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ اچانک کبھی آپ کو کبھی کوئی ایسا شخص مل جائے جس کے خیالات بالکل آپ کی طرح ہوں، آپ کی چین سوچیں بھی ملتی ہوں، لیکن ان تمام سے وہ شخص بے خبر ہو تو آپ کیا کریں گے؟ میں فوراً اسے بتا دوں گا کہ میرے خیالات اس کے خیالات سے ملتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیا پتہ آپ اس شخص کی پسند کے بالکل مختلف ہوں، یہ جاننے کے بعد بھی آپ میں دلچسپی نہ لیں۔ اس طرح رد کیا جانا سہنا آسان نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں ایسا کچھ ہو چکا ہے؟ اچانک اقدس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ اقدس کے لیے یہ خبر حیران کن تھی، صرف اتنا کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک ایسا بندہ ٹکرایا جس کی سوچ میری سوچ سے بہت ملتی تھی، بس، اور تم نے اسے بتایا نہیں۔ نہیں، وہ ہنسی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، تمہیں یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے تھا۔ چھوڑیں اس ذکر کو، قسمت میں ہوا تو مجھے دوبارہ موقع مل جائے گا۔ تم بہت کچھ قسمت کے حوالے کر دیتی ہو۔ اقدس کی کچھ دیر پہلے کی گفتگو یاد آئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے کہا، آج تمہیں جلدی نہیں ہے فون رکھنے کی؟ نہیں، کافی وقت ہو گیا تھا بات کرتے ہوئے، آج گھر والے باہر گئے ہوئے ہیں، انہیں آنے میں دیر ہو جائے گی۔ اس نے اپنے اطمینان کی وجہ بتائی تھی، اور جب اقدس نے فون رکھنے کے بعد ٹائم دیکھا تو 2 بج چکے تھے۔ ان دونوں نے آج بہت باتیں کی تھیں۔ کبھی تمہارا دل نہیں کرتا مجھے فون کرنے کے لیے؟ آج 6 دن کے بعد وہ فون پر اس سے مخاطب تھا۔ 2 دن تو وہ مصروفیت کی وجہ سے رات لیٹ گھر پہنچا تھا، اور باقی کے دن فون اکثر دلکشا کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اٹھاتا تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا ہمیں بات کیے ہوئے، دراصل طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اتنے دنوں سے کیا ہوا تھا؟ ابھی کیسی ہو؟ اس نے ایک ساتھ پوچھا تھا۔ بخار زکام ہوا تھا اور کچھ خاص نہیں، اب تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ 2 دن تو میں گھر لیٹ آیا تھا، لیکن اس کے بعد روز فون پر ناکامی کے بعد میں خود کو دنیا کا مظلوم ترین اور لاچار ترین انسان سمجھنے لگا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ سچ کہہ رہا ہوں دوست، یہ دن بہت برے گزرے ہیں۔ کیسے کیسے خیالات آتے تھے، تمہاری فکر ہوتی تھی، کبھی بہت بے چینی، اور کبھی یہ خیال آتا تھا کہ کہیں تم شہر چھوڑ کر چلی تو نہیں گئی۔ اس خیال کے آگے کچھ سوچ ہی نہیں پاتا تھا۔ سوری اقدس، اس کی آواز میں پشیمانی تھی۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ آپ اس قدر پریشان ہو رہے ہیں تو میں کسی طرح آپ سے رابطہ کر لیتی۔ اس کے لیے سوری کافی نہیں، لیکن میں اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ ارے اٹس اوکے، رونے والی کیا بات ہے، بس آئندہ ایسا مت کرنا۔ خدا نہ خواستہ بیمار ہو تب بھی فون ریسیو کرنا، ویسے بھی اتنے دنوں سے زیادہ فون دلکشا کے گھر ہی لگتا ہے۔ مجھے بہت برا لگ رہا ہے میں نے آپ کو اس طرح پریشان کیا۔ اگر برا لگ رہا ہے تو پھر مجھے اپنی مجبوری بتا دو۔ وہ میں نہیں بتا سکتی اقدس، اور آپ یہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ بہت بری ہو تم دوست۔ اقدس اس کی سمجھداری پر مسکرایا تھا۔ اس نے دوسری طرف سے شعر سنایا۔ ارے واہ، بیماری میں شاعری سیکھ لی؟ نہیں، بلکہ بیماری میں کتابیں پڑھنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ شعر کس کا ہے؟ اقدس نے پوچھا۔ جاوید اختر کا۔ اس غزل کا آخری شعر بھی مجھے بہت پسند ہے۔ کیوں ہے؟ کب سے ہیں؟ کس کی خاطر ہیں؟ بڑے سنجیدہ مسئلے ہیں ہم، اقدس نے شعر کہا تھا۔ ارے آپ کو یاد ہے، کچھ ذوق ہم بھی رکھتے ہیں۔ آج آپ مجھے دلکشا کے بارے میں بتائیں۔ اس نے اچانک موضوع بدلا۔ کیا بتاؤں، ہماری فیملیز کی پرانی جان پہچان ہے، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن ہماری فرینڈشپ کالج میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور میری جونیئر تھی۔ کالج کے بعد MBA جوائن کر لیا، اور اس نے پڑھائی ختم کر کے جاب کر لی۔ میری تمام فیمیل فرینڈز میں مجھے دلکشا کی نیچر بہت پسند ہے، اسی لیے دوستوں کے بنسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے میرے گھر والوں کو لگتا ہے کہ مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے۔
پھر کیوں نہیں کی آپ نے اس سے شادی؟ پتہ نہیں مجھے دلکشا کے لیے کبھی ایسا کچھ لگا ہی نہیں کہ مجھے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ وہ دوست بہت اچھی ہے لیکن شادی تو میں اسی سے کروں گا جس سے مجھے محبت ہوگی۔ اقدس پہلی بار شادی کے متعلق بات کرتے ہوئے اپنے خیالات میں اپنی سوچ والی بات نہ کر کے محبت کی بات کر رہا تھا۔ ان شارٹ میں دلکشا کے لیے محبت جیسا کچھ بھی محسوس نہیں کرتا۔ کیسا محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو جسے آپ محبت کہتے ہیں؟ کسی کو دیکھ کر یہ خواہش جاگے کہ وہ ہر چیز جو اسے خود خوشی دیتی ہے اور اس کے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ وہ آنکھیں دیکھ کر میں خود سے وعدہ کر بیٹھوں کہ ان آنکھوں کی زمین کبھی نم نہیں ہونے دوں گا۔ جسے دیکھ کر میرا دل چاہے کہ اس کے ہاتھ تھام کر اس کی پلکوں پر سجے تمام خوابوں میں رنگ بھر دوں۔ اور آپ کے خواب، وہ شاید آپ یہ کہتا کہ اس نے پوچھ لیا، میرا صرف ایک خواب ہے کہ کوئی اپنی مکمل رضامندی اور مکمل خوشی سے میرے ساتھ ہو۔ پھر چاہے اس کائنات کے کوئی بھی حصے میں ہو، ہم یکساں زمین سے آسمان تک بکھرے قدرت کے شاہکاروں کو مل کر محسوس کریں، ایک ساتھ منائیں، ایک ساتھ جئیں۔ دلکشا کے علاوہ آپ کو اور کسی کے لیے بھی ایسا محسوس نہیں کرتے؟ یہی سوال اقدس کے دل میں گونجا تھا۔ ہیلو؟ کچھ دیر انتظار کے بعد بھی خاموشی رہی تو اس نے پکارا، ہاں کہو۔ وہ غائب دماغی سے بولا، کہاں کھو گئے تھے؟ میں نے کچھ پوچھا تھا آپ سے، آج بہت سوال کر رہی ہو تم۔ کیوں؟ آپ کو اچھا نہیں لگا میں زیادہ پرسنل ہو رہی ہوں؟ سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا تم ناراض ہو گئی۔ اب آپ سوال کر رہے ہیں، میں کیوں جواب دوں؟ اور میں کیوں ناراض ہونے لگی بلا؟ دلکشا میری دوست ہے، گھر والوں کا خیال تھا ہمیں شادی کر لینی چاہیے لیکن میں نے انکار کر دیا تھا، اور بس۔ آپ کوشش تو کرتے، وہ اچھی لڑکی ہے۔ شاید ہاں کرنے کے بعد اس انداز میں سوچتے تو آپ کو ان سے محبت ہو جاتی۔ محبت سوچتے یا قصدن نہیں ہوتی میڈم، اقدس نے جتایا منہ ہنس لی۔ اچھا چلیں میں رکھتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس نے کہا۔ اقدس کو ایک دم یاد آیا، میں 3 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، وہاں مصروفیت میں بہت ہوں گا، فون نہیں کر پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ آنے کے بعد ٹرائی کرنا۔ ٹیک کیئر اینڈ ہیپی جرنی۔ اس نے اچانک فون رکھ دیا۔ اب تو اقدس اس کا عادی ہو گیا تھا۔ آئی ول مس یو فرینڈ۔ اس نے فون بند کر کے آہستہ سے کہا۔ وہ بہت گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس سے بنگلور سے آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے لیکن اپنی تمام بے قراریوں کے باوجود اس نے ابھی تک اسے فون نہیں کیا تھا۔ مانی کے علاوہ سب لوگ کسی رشتہ دار کی شادی میں گئے تھے، مانی کے ٹیسٹ چل رہے تھے، اس کی ٹیوشن ٹیچر آنے والی تھی اور اقدس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے لیے کافی بنانے کے لیے ارادے سے کچن میں آیا۔ حال میں مانی کی ٹیوشن چل رہی تھی، تبھی اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر دلکشا کے گھر کا نمبر دیکھ کر اس نے بے تابی سے فون ریسیو کیا۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ آج کل ایک زمانہ ہو گیا ہے تمہاری شکل دیکھ کے۔ دوسری جانب دلکشا تھی، اس کے اعضاء ڈھیلے پڑے تھے۔ کہیں نہیں یار، کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف ٹاؤن تھا، کچھ دنوں سے پہلے اور ان کچھ دنوں کے بعد تو فون کر ہی سکتے تھے۔ یہ سچ تھا، نئی دوست ملنے کے بعد وہ دلکشا کی باقی سبھی دوستوں کو بھول گیا تھا۔ اسے اچانک احساس ہوا۔ سوری دلکشا۔ وہ آگے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا ہوا؟ اس کے اس طرح رک جانے پر اس نے پوچھا۔ کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دراصل میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں نے گھر میں کسی کو بتایا نہیں ہے، تم بھی مت بتانا، سب لوگ پریشان ہوں گے اور میرا بائک چلانا بند کر دیں گے۔ وہ کافی کا مگ لیے وہیں ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ارے تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کم از کم مجھے کہہ ہی سکتے تھے۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ پیر میں ذرا چوٹ ہے، اسی تکلیف کی وجہ سے گھر میں ہی ہوں۔ اس نے جھانک کر ٹیبل کے نیچے اپنے پیر کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کو بتایا نہیں؟ وہ پریشان تھی۔ ہاں بھئی بتایا ہے، ڈاکٹر نے ہی بیڈ ریسٹ کہا ہے، تم زیادہ فکر مت کرو، معمولی چوٹ ہے، آرام کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی تو گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، اسی لیے تم کو فون کیا تھا کہ آ جاؤ، لیکن اب تو مجھے ہی ادھر آنا پڑے گا، کل آؤں گی۔ تم اپنا خیال رکھنا، تم آرام سے آؤ لیکن خیال رکھنا گھر میں کسی کو بھنک بھی نہ پڑے۔ ویسے یہ مہمان ہیں کون؟ بڑے خاص مہمان ہیں، اس لیے تو تمہیں بلا رہی تھی۔ یہ پرپوزل فائنل ہونے جا رہا ہے، آج ممی پاپا نے ان کی فیملی کو انوائٹ کیا ہے۔ کانگریٹس یار، بڑی اچھی خبر سنائی ہے۔ چلو اب مجھے بہت کام ہے، کل ملتے ہیں تم سے، آرام کرو۔ اوکے۔ فون رکھنے کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ اگر میرا اندازہ درست ہے تو تم آج کسی بھی حال میں خود مجھے فون کرو گی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ ٹیبل پر رکھی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی اور اب اسے کافی میں دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اس نے سامنے دروازے کے باہر دیکھا، مانی کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی، وہ اپنا بیگ سمیٹ رہا تھا۔ اس کی ٹیچر بھی جانے کے لیے تیار تھیں، اب اسے انتظار کرنا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا لیکن ایک کے بعد ایک اس کی سوچیں کبھی اس سے
مایوس کر دیتی تو کبھی بہت زیادہ پر امید، اسی آس و اسی آس پر کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا۔ 11 بجے مانی اس سے کھانے کے لیے پوچھنے آیا تو وہ چونکا، ممی اور نانو آ گئے ہیں، آپ کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ میں نہیں کھا لیا تھا بیٹا، اب تو نیند آ رہی ہے، ان سے کہہ دو میں سو رہا ہوں۔ وہ اپنے مخصوص گوشے میں چلا آیا۔ آسمان پر گہری خاموشی تھی، تارے بھی تھم گئے تھے۔ آج چاند جو نہیں تھا۔ فون کی بیل پر ایک پل کے لیے اس کی دھڑکن رک سی گئی تھی۔ کوئی نیا موبائل نمبر تھا۔ ہیلو، اس نے الجھن میں فون ریسیو کیا تھا۔ اقدس اس کی آواز سن کر اتنی دیر سے تنے اعصاب ریلیکس ہو گئے تھے۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ میں ہوں، اس کا دل کیا وہ بھی اسی کا نام لے۔ کیا ہوا؟ اتنے دنوں سے فون کیوں نہیں کیا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کی خاموشی سے وہ فکر مند ہوئی تھی۔ پہلے یہ بتاؤ میرا نمبر کہاں سے ملا؟ یہ فضول بات چھوڑیں، یہ بتائیں آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ پھر آپ نے فون کیوں نہیں کیا؟ آپ تو صرف 3 دن کے لیے گئے تھے۔ بتاؤں گا، لیکن پہلے تم بتاؤ میرا نمبر کہاں سے لیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے دنوں سے آپ نے فون نہیں کیا تو میں پریشان ہو گئی تھی، اور ایک وجہ ہے فون کرنے کی، وہ میں پھر پوچھوں گا۔ پہلے میرے اس سوال کا جواب دو۔ اتنے دن نہیں، صرف 2 دن زیادہ ہوئے تھے۔ جب تم بیمار تھیں تب اس سے زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ ہماری بات ہوئی تب تم نے فون نہیں کیا تھا۔ میں بھی اسی طرح پریشان تھا۔ اقدس میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ آج برتھ ڈے تھا۔ چند منٹوں کے بعد یہ دن ختم ہو جائے گا، اور میں اپنے واحد دوست سے اپنی خوشی کے دن بات کرنا چاہتی تھی۔ مجھے آج سب کچھ ادھورا سا لگ رہا تھا۔ میں اس ادھورے پن کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر آپ کو اس سے زیادہ کسی اور بات کی فکر ہے تو میں رکھتی ہوں۔ ہیلو ہیلو، پلیز فون مت رکھنا، وہ جلدی سے بولا۔ وہ شاید رو رہی تھی۔ اقدس کو آواز آ رہی تھی، سوری دوست، ہیپی برتھ ڈے۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ ارے بھئی تھینک یو ہی کہہ دو، تھینک یو، اس کی آنسوؤں میں بھیگی آواز آئی تھی۔ بہت ظالم ہو تم، اقدس نے آہستہ سے کہا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم کہاں ہو ابھی؟ مجھے بتاؤ، میں آتا ہوں، مل کر تمہارے برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے۔ اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے اقدس۔ اقدس کو اتنا غصہ اپنی بے بسی پر کبھی نہیں آیا تھا۔ سنو میری بات، تمہیں معلوم نہیں ہے لیکن کل میرا بھی برتھ ڈے ہے۔ آج تک میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، اب تم وہ کرو گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ کل میں بھی تمہارے ساتھ یہ دن سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح فون پر نہیں۔ تم میرا فون نمبر جانتی ہو، تم میرا ایڈریس بھی جانتی ہوگی۔ کل تم آؤ گی۔ اقدس پلیز، نہیں، تم کچھ نہیں کہو گی۔ میری خوشی بھی تمہارے بغیر ادھوری ہے، اور اگر تم نہیں آتی تو میں سمجھوں گا اتنے دن سے جو تمہارا تعلق ہے وہ سب جھوٹ تھا، دھوکا تھا، اور شاید پھر میں بھی دوست بنانا چھوڑ دوں اور کبھی کسی کو بھی دوست نہ بنا پاؤں۔ کل دن بھر میں گھر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ کل روبرو بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اس نے فون رکھ دیا تھا۔ دیکھیں اقدس، تیمور کتنے خوش نصیب ہو تم، اس نے خود سے کہا تھا۔ اگلے دن اسے امید تو نہیں تھی کہ وہ صبح صبح ہی آ جائے گی، پھر بھی وہ بہت جلدی اٹھ گیا۔ ناشتے کے لیے کچن میں آیا تو بھابھی کا حیران ہونا لازمی تھا۔ سورج کہاں سے نکلا ہے آج؟ انہوں نے کھڑکی سے باہر جھانکنے کی ایکٹنگ کی۔ آج آپ کے دیور کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے، دعا کریں نیا پار لگ جائے۔ اس کی بات پر انہوں نے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ یہ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ یہ پہیلی آج ختم ہونے والی ہے، آپ فی الحال کچھ نہ پوچھیں۔ بس یہ جان لیں کہ آپ کی اور امی کی تلاش بھی آج ختم ہو جائے گی۔ یہ تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، خود ہی دیکھ لینا، آج وہ خود گھر آ جائے گی۔ تم تو شوق پر شوق دیے جا رہے ہو۔ وہ حیران تھیں۔ کچھ تو بتاؤ، انہوں نے پوچھا۔ اس کے آنے کا صبر کر لیں، بڑی فلمی کہانی ہے۔ وہ مسکرایا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اگر وہ نہیں آئی تو دل نے پوچھا، میں خود آج اس کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ وہ ٹھان چکا تھا۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں وہ نہیں ہوں تو نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ کل اس کے فون نے ثابت کر دیا کہ اس کے احساسات بھی میری طرح اس پر حاوی ہو گئے ہیں۔ وہ ٹیرس پر مخصوص گوشے میں بیٹھا تھا۔ ان دنوں مغرب جلدی ہو جاتی تھی، وہ نماز پڑھ کر خوب دیر تک دعا کرتا رہتا۔ اقدس سے پیچھے سے اس سے کسی نے پکارا تھا۔ وہ جھٹکے سے پلٹا، سامنے وہ کھڑی تھی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا، ہمیشہ کی طرح بالکل سادہ حلیے میں۔ ہاں، اس کا ڈریس گرے اور بلو کمبینیشن کا تھا، گلے میں سونے کی چین، کانوں میں بالیاں، ناک میں لونگ، لمبی سی چوٹی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت پرکشش تھی۔ تم رانگ نمبر تھی ہی نہیں۔ وہ اس کے قریب چلایا، وہ مسکرا دی۔ کیوں بیوقوف بنایا مجھے اتنے دن؟ اقدس نے شکوہ کیا۔ نہیں، بیوقوف تو نہیں بنایا، وہ جلدی سے
بولی بس اتفاق سے اس دن میں نے فون اٹھا لیا تھا، تم بتا تو سکتی تھی نا کہ اس کے پوچھنے پر وہ خاموش رہی، کیوں نہیں بتایا کہ تم عکس ہو؟ اگر میں آپ سے کہہ دیتی کہ میں دلکشا کی نہیں عکس بول رہی ہوں تو آپ کیا کرتے؟ اس نے اقدس سے سوال کیا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اقدس کو اس کا سوال سمجھ آ گیا تھا، لیکن بعد میں تو بتا سکتی تھیں، اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اقدس آپ کو تو علم ہی نہیں ہے، میرا آپ سے غائبانہ تعارف کافی پرانا ہے۔ ابو کے انتقال کے بعد میں جب ماموں کے گھر آئی تب بالکل تنہا تھی۔ ہر کوئی اپنی طرح سے میری جوئی کرنے کی کوشش کرتا، لیکن مجھے سہارا کتابوں سے ملا۔ اسی دوران آپ جو کتابیں دلکشا کو پڑھنے کے لیے دیتے تھے وہ مجھے دے دیتی تھیں۔ وہ رکی، اور آپ کی عادت ہے کہ آپ اپنے پسندیدہ اشعار پر چھوٹا سا یہ لکھ دیتے تھے۔ تب میں نے جانا کہ ہماری پسند تقریباً ایک ہی ہے۔ آپ اور دلکشا جب بھی بحث کرتے یا کچھ ڈسکس کرتے تو میں بڑی دلچسپی سے سنتی تھی۔ تو وہ بندہ میں تھا جسے تم کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ اقدس نے درمیان میں ٹوکا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ یہاں آؤ۔ اقدس اسے لے کر کرسیوں کی طرف آیا۔ بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر میں تم سے باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بہت خوبصورت ہے آپ کی ٹیرس۔ اس نے چاروں طرف توصیفی نظریں ڈالی تھیں۔ اب تو بتاؤ سچ سچ، تم ہماری برتھ ڈے والے دن فون کیوں کیا تھا؟ میں ششوپن میں مبتلا تھی کہ آپ کو فون کروں یا نہ کروں۔ پھر میں نے دلکشا کو مومانی سے بات کرتے سنا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اس نے سچائی سے کہا۔ کیسا ہے ابھی آپ کا پیر؟ اس نے اس کے پیر پر نظر ڈالی۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا تو کچھ ہوتا۔ وہ ہنسا۔ مطلب آپ کی نظروں میں اس کی نظروں میں شکوہ تھا؟ مطلب اپنے شک کی تصدیق کے لیے میں نے یہ جھوٹ بولا تھا اور اس لیے وہ 2 دن فون بھی نہیں کیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ میں ہوں؟ وہ کچھ شرمندہ ہوئی۔ یہ تو بہت آسان سی بات تھی، فون ہمیشہ دلکشا کے گھر ہی لگتا تھا، اگر رانگ نمبر ہوتا تو کبھی تو کسی اور جگہ پر لگتا۔ مطلب تمہارے گھر۔ اس نے چھیڑا۔ اب بھی مجھے تمہاری اتنی کڑی شرط کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ کی کتابیں پڑھنے اور آپ کی باتیں سننے کے بعد میری بہت خواہش تھی کہ آپ سے دوستی کروں، لیکن دلکشا اور آپ کی دیگر دوستوں سے میں بالکل الگ ہوں، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہوتا؟ میں آپ کے سامنے آ کر کہتی میں عکس ہوں آپ سے دوستی کی خواہش مند۔ عام حالات میں شاید ہم دونوں ہی کبھی ایک دوسرے کی دوست نہیں بن سکتے تھے اگر اس طرح کے کھیل قسمت نہ کھیلتی۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا قسمت کے حوالے چھوڑ دی۔ مجھے تو اب بھی یقین ہو رہا ہے کہ یہاں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ عکس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لی تھیں۔ میں ہاتھ میں پکڑا گفٹ پیک یاد آیا۔ ہیپی برتھ ڈے، اور یہ آپ کا گفٹ۔ اس نے وہ پیکٹ اقدس کی طرف بڑھایا تھا۔ اقدس نے بغیر کچھ کہے اسے کھولا۔ وہ ترکش تھی۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا۔ دنیا کے سب سے اچھے اور میرے واحد دوست کے لیے، یہ آپ کی ہی ہے۔ آپ دلکشا کو دینے کی بجائے ٹیبل پر ہی بھول گئے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ویسے مجھے معلوم ہے آج آپ کا برتھ ڈے نہیں ہے۔ مطلب تمہیں میرا اصلی برتھ ڈے معلوم ہے؟ نہیں، لیکن میں نے دلکشا سے پوچھا تھا کہ آج آپ کا برتھ ڈے ہے، کیا اس کا مطلب ہے تم مجھ سے ملنا چاہتی تھی؟ وہ خاموش رہی۔ نہیں، تمہیں یاد ہے عکس، تم نے کہا تھا میرا شمار بھی خوش نصیبوں میں ہوگا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں۔ میرا انتظار ختم ہوا۔ عکس کو لگا جیسے 4 سو دل کی دھڑکن گونج رہی ہے۔ ہائے، میں اقدس ہوں، آپ سے شادی کی خواہش مند۔ اقدس نے کچھ دیر پہلے اس کا کہا گیا جملہ تھوڑا تبدیل کر کے کہا تھا۔ کچھ تو کہو۔ وہ خاموش رہی تو اقدس کو بولنا پڑا۔ جب اس کی نظریں اٹھی تو اس کی آنکھیں نم تھی۔ ان میں رونے والی کیا بات ہے؟ پسند نہیں تو انکار کر دو۔ اقدس کے کہنے پر وہ مسکرائی۔ پتہ ہے عکس، میں تم سے ملے بغیر ہی خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ ان آنکھوں کی زمین کبھی نم نہیں ہونے دوں گا۔ اور دیکھو، تم پہلی ہی منزل پر مجھے خود کے سامنے شرمندہ کر رہی ہو۔ عکس نے فوراً ہتھیلی سے آنکھیں رگڑی۔ میں رو تھوڑی رہی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اچھا، تو یہ خوشی کے آنسو تھے؟ اقدس نے اس سے چھیڑا۔ اچھا، تم نے آج کے دن کے لیے خاص ڈریس خریدا ہے؟ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ میرے پاس بہت پہلے سے تھا، آج ارادتاً پہنا ہے۔ اس نے بھی صاف گوئی سے جواب دیا۔ چلو تمہیں بابی اور امی سے ملواتا ہوں۔ میں ان سے مل چکی ہوں۔ آپ کی بابی ہی مجھے یہاں تک پہنچا کر گئی ہیں۔ عکس نے اطلاع دی۔ وہ مرحلہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ اقدس، دیکھو چاند۔ عکس نے چاند کی طرف دیکھا تھا۔ پہلی رات کا چاند اپنی جھلک دکھلا رہا تھا۔ آئندہ سے ہر ماہ پہلی کا چاند ہم دونوں ساتھ دیکھیں گے۔ اقدس کی نظریں عکس کے چہرے پر تھیں۔ آمین۔ وہ بے دہانی میں بول گئی۔ اقدس پر نظر پڑتے ہی اسے سمجھ آیا تو وہ بری طرح شرما گئی تھی۔
مانی بھاگتے ہوئے آیا، چاچو آپ دونوں کو نانو بلا رہی ہیں، چلیں۔ اس نے عکس کی طرف دیکھا، اس کے انداز میں جھجک تھی۔ اقدس نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور مانی کے پیچھے چل دی۔ پیچھے پتلے سے چاند کی ننھی سی روشنی میں ٹیبل پر رکھی ترکش کے صفحے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ ختم شود۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟